खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाक रूह के नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी अमीन फ्रांसिस है। हमने एक मौसीकी के बारे में प्रोग्राम शुरू किया था, पावर इन क्राइस्ट वर्शिप, मसीह की परस्तिश में क़ुव्वत। कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से हम इस प्रोग्राम को जारी नहीं रख सके, इसका आखिरी हिस्सा पेश नहीं कर सके, लेकिन आज हम इसका आखिरी हिस्सा आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। इसके बाद हम एक और नया प्रोग्राम शुरू करेंगे। आज इसका आखिरी हिस्सा यानी 7वां हिस्सा हम इसका पेश कर रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं जो हमारी मरकज़ी आयत थी, मुक़द्दस यूहन्ना की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 4था बाब और उसकी 23वीं और 24वीं आयत में लिखा है, मगर वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि सच्चे परस्तार बाप की परस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है और ज़रूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से परस्तिश करें। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र करते हैं हम। आइए इस आयत पर गौर करते हैं। इस आयत में लफ्ज़ जो रूह है वो 3 बार इस्तेमाल हुआ है, और लफ्ज़ सच्चाई ये 2 मरतबा इस्तेमाल हुआ है, और लफ्ज़ परस्तार ये भी 2 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। अब सुर का मतलब है नेकी बखेरना, और आसुर का मतलब है बदी करना। और गौर से सुनिए, जो हमने पीछे देखा कि रूह 3 बार इस्तेमाल हुआ है, तो लिखा है खुदा रूह है। और हम पैदाइश की किताब में भी पढ़ते हैं कि खुदा खरू पानियों की सतह पे जुम्बिश करता है और वो कायनात को तख्लीक करता है। फिर सच्चाई खुदावंद यसु मसीह ने अपनी ज़ुबान मुबारक में, हम चारों अनाजील का मुताला करते तो बार बार ये लफ्ज़ में हमें मिलता है। खुदावंद यसु मसीह ने फरमाया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। फिर परस्तार जो लफ्ज़ है, ये नहीं है कि सिर्फ गाने वाला परस्तार है, बल्कि हर वो शख्स परस्तार है जो खुदावंद की खिदमत करता है। एक मुनादी करने वाला भी परस्तार है, जब वो प्रस्तिश करता है, जब वो मुनादी करता है, ये भी उसकी प्रस्तिश है। अब बाइबल मुकद्दस में लफ्ज़ मौसीकी का जिक्र 800 मरतबा आया है, और बाइबल मुकद्दस में साज बजाने का जिक्र 317 मरतबा इसका जिक्र हमें मिलता है। और बाइबल मुकद्दस में लफ्ज़ प्रस्तिश व हम्दो सना का जिक्र 332 मरतबा हमें ये मिलता है। खुदा क़ुद्दूस की इबादत और हम्दो सना नूह, अब्राहम, इसहाक, याकूब, अयूब, नहमिया, दानियल, हिजकियल, यर्मिया, यसाया, दाऊद, सलेमान, ज़करिया, अमूस, मलाकी, और सब हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में कि कैसे प्रस्तिश करते हैं। और जब यसु मसीह पैदा हो तब कैसे प्रस्तिश हुई। और हमें बाइबल मुकद्दस के शुरू में पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशफा की किताब तक ये लफ्ज़ हमें मिलता है कि खुदावंद की इबादत, उसकी प्रस्तिश करना, फरिश्ते उसकी कैसे प्रस्तिश करते हैं। इंसान जो है, हम उसको देखते हैं कि वो आज के दौर में कैसे प्रस्तिश कर रहा है। क्या वो सिर्फ खुदावंद खुदा की प्रस्तिश कर रहा है? बहुत से लोग हैं जो खुदावंद खुदा की प्रस्तिश नहीं कर रहे, वो हटकर और मबूदों की भी प्रस्तिश कर रहे हैं। लेकिन हम बाइबल के खुदा के बारे में देखते हैं। मुकाशफा की किताब 1 बाब और उसकी 17 आयत हम पढ़ते हैं जी। बाइबल मुकद्दस में से देखिए आप मेरे साथ, अगर आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो फिर आप अपनी बाइबल मुकद्दस भी देखिए। मुकाशफा की किताब उसका 1 बाब और उसकी 17 आयत। खुदावंद के कलाम मुकद्दस में यूँ मरकूम है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पाँव में मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ ना कर, मैं अव्वल और आखिर। हाँ, पढ़ दें आगे, 18वीं आयत भी पढ़ दें। और जिंदा हूँ, मैं मर गया था, और देखो अब्दुल अबाद जिंदा रहूँगा, और मौत और आर्मे रवा की कुंजियाँ मेरे पास हैं। आमीन। अब ये देखिए कि आज के दौर में जब हम मुकाशफा की किताब को पढ़ते तो वो उसके कदमों में, पहले यूहन्ना जो है
فرشتہ کے قدموں میں گرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے بھی میں تو تیری طرح خدمت گزار ہوں، سجدہ صرف خداوند یسوع مسیح کو ہے۔ اب یہاں پہ وہ یسوع کو سجدہ کرتے ہیں اور میں اس کے قدموں میں گر پڑا، یہ بھی ایک پرستش ہے۔ جب آپ فضل کے تخت کے سامنے آتے ہیں، جب آپ خدائے قدوس کی حضوری میں آتے ہیں، مذبح پر آگ جل رہی ہوتی ہے اور لوگ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، لوگ ورشپ کر رہے ہوتے ہیں، کوائر گیت گا رہی ہوتی ہے، پاسٹر ہاتھ اٹھا کر جماعت ساری خدا کی پرستش کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ ایک طاقتور پرستش ہے۔ پادری ڈاکٹر اسکیل سروش جو ہمارے روحانی باپ اور میرے ماموں بھی، ان سے پوچھا گیا آپ کتنی بار دعا کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ جواب دیا میں دن میں 117 بار خدائے قدوس کے حضور دعا کرتا ہوں اور پرستش کرتا ہوں اس کی۔ غور سے سنیے عزیزوں، موسیقی ایک روحانی جنگ ہے، پرستش ایک روحانی جنگ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں یرو کی دیواریں کیسے گر گئی، کوئی انہوں نے لاٹھی نہیں لی، کوئی ان سے یہ نہیں کہا گیا تلوار لینا، یہ کرنا نہیں، تم پرستش کرنا اور یرو کی دیواروں کے چگر چکر لگانا اور نرسنگیں پھونکنا، پرستش کرنا۔ کیا کرنا؟ پرستش کرنا۔ ہم دیکھتے ہیں زبور 149 ورس نمبر 6، آئیے ہم زبور کی کتاب دیکھیں، اور زبور 149 اور اس کی جی ہم 6 آیت دیکھیں گے، اس کو پڑھیں گے۔ ان کے منہ میں خدا کی تمجید اور ہاتھ میں 2 دھاری تلوار ہو۔ ان کے منہ میں خدا کی تمجید اور ہاتھ میں 2 دھاری تیز تلوار، یعنی خدا کی پرستش کرنا، اور تلوار یہ خدا کا کلام ہے۔ عبرانیوں 12واں باب اس کے 4 باب 12ویں آیت میں بھی لکھا ہے کہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر ہے، دنیا کی 2 دھاری تلوار سے بھی زیادہ تیز۔ اب ہم اسی زبور کی کتاب کی 7ویں اور 8ویں اور 9ویں آیت دیکھتے ہیں، تو وہاں پہ کیا لکھا ہے؟ تاکہ قوموں سے انتقام لیں اور امتوں کو سزا دیں، ان کے بادشاہوں کو زنجیروں سے جکڑیں اور ان کے سرداروں کو لوہے کی بیڑیاں پہنائیں، تاکہ ان کو وہ سزا دے جو مرکوم ہے، اس کے سب مقدسوں کو یہ شرف حاصل ہے، خداوند کی حمد کرو۔ آمین۔ کس کی حمد کرو؟ کس کی پرستش کرو؟ خداوند کی۔ ایک بہت بڑی غلطی بھی ہو رہی ہے آج کے دور میں، لوگ شخصیت پرستی کر رہے ہیں، لوگ خدا کو پتھروں میں ڈھونڈ رہے ہیں، لوگ خدا کو انسانوں میں ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا خدا زندہ، خدا قدوس، ابراہم، اسحاق اور یعقوب کا خدا خود ہمیں ڈھونڈتا ہے۔ وہ آپ کے دل میں رہتا ہے، آپ پورے دل، پوری جان، پوری عقل، پوری طاقت سے خداوند اپنے خدا کی عبادت کریں، اس کی پرستش کریں، اس کی حمد کریں۔ دیکھیے غلطیوں کے نام، پالوس رسول کا خط اس کا 5واں باب اس کی 17ویں آیت، ہم اس کو دیکھیں گے۔ کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف، اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہے، تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو۔ آمین۔ جسم جو ہے جی وہ روح کے خلاف ہے، اور روح جو ہے وہ جسم کے خلاف۔ ایک ایماندار کو 3 کام کرنے چاہیے۔ نمبر 1 بائبل پڑھنی چاہیے، نمبر 2 دعا کرنی چاہیے، نمبر 3 سخاوت کرنی چاہیے۔ دعا کرنا، بائبل پڑھنا، یہ پرستش کرنا ہے۔ آپ کا جسم آپ سے کہے گا آپ تھک چکے ہو، سو جاؤ، یا آپ کا جسم آپ سے یہ تقاضا کرے گا آپ زیادہ کھانا کھا لو، آپ کا جسم آپ کو خواہشات میں لے جائے گا، یہ کرو وہ کرو وغیرہ وغیرہ۔ لیکن روح، آپ کا جو روح ہے وہ روح القدس کے وسیلہ آپ کو کہے گا بائبل پڑھو، دعا کرو، کیونکہ لکھا ہے روح القدس خود ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے کیسے دعا کرنی، اور ہمارے ساتھ آہیں بھر بھر کے دعا کرتا ہے۔ یہ بھی پرستش ہے۔ روح آپ کو کہے گا کلام پڑھنا ہے، دعا کرنی ہے، پرستش کرنی ہے، یسوع کے لہو کے گیت گانے، یسوع کی فتح مندی جو اس نے موت، قبر، شیطان، ابلیس اور بدروں کو شکست دے کر تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا، اس کے نام کو جلال دینا، اس کے نام کی پرستش کرنی ہے۔ لیکن آپ کا جسم کہے گا کہ آپ سو جائیں، آپ ریسٹ کر لیں،
اس لیے تو کرائسٹ نے کہا جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ تمام مخلوقات برے کی حمد کرتی ہے، پرستش کرتی ہے، اس کی تعریف کے گیت گاتی ہے۔ زبور 148 اس کی اگر ہم 1 سے 14 آیت تک پڑھیں، آپ اس کو لکھ لیں یا آپ اس کو نوٹ کیجئے، یہ بہت طاقتور ہے۔ ہم دیکھیں گے زبور 148 اور سام 148 اور اس کی ورس نمبر ہے پہلی آیت سے۔ خداوند کی حمد کرو، آسمان پر سے خداوند کی حمد کرو، بلندیوں پر اس کی حمد کرو، آئے اس کے فرشتوں سب اس کی حمد کرو، آئے اس کے لشکروں سب اس کی حمد کرو۔ آمین۔ ہم تھوڑا ٹائم کو بچانا چاہتے ہیں، آپ پورا زبور اس کو پڑھیں تو لکھا ہے پہاڑوں حمد کرو، بوڑھو حمد کرو، کنواریوں حمد کرو، اور طوفانی ہواؤں خدا کی حمد کرو۔ اس کے کلام کی جو تکمیل کرتی ہے، کس کی حمد کرنی؟ فرشتے اس کی حمد کر رہے ہیں۔ اس لیے آئیے ہم آسمانی باپ کی پرستش کریں جو قادر مطلق ہے۔ اب آسمانی پرستش کا معیار دیکھیے، جب کرائسٹ یسوع مسیح کی ولادت ہوتی ہے تو ہمیں ملتا ہے لوکا کی انجیل اس کا 2 باب اس کی 13ویں اور 14ویں آیت ہم دیکھیں گے، اس کو دیکھیں گے کہ اس وقت حمد اور پرستش کا تقاضا کیا تھا، کیا کر رہے تھے یہ فرشتے، یہ گروہ کیا کر رہا تھا؟ جی پڑھیے ذرا پلیز۔ اور یکایک اس فرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خداوند کی حمد کرتی اور یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خداوند کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ آمین۔ دیکھیے اور لشکر حمد کر رہے ہیں آسمان پر۔ آپ کو یہ بائبل مقدس میں سے ملے گا کہ فرشتے کیسے خدا کی حمد کرتے ہیں، کیسے خدا کی پرستش کرتے ہیں۔ او کرائسٹ جب پیدا ہوتا ہے تب بھی وہ اس کی حمد کرتے ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں۔ ہمیں اس کی حمد اور پرستش کیسے کرنی ہے؟ ہم نے اس کے نام کو جلال کیسے دینا ہے؟ ہم نے اس کی ستائش کیسے کرنی ہے؟ ہم نے اس کے نام کی اور اس کی تمجید کیسے کرنی؟ ابراہام نے بھی اس کے نام کی۔ ابراہام جب پہاڑ پر جاتا ہے اپنے بیٹے کو لے کر تو وہ کہتا ہے، ہم اپنے نوکر سے کہتا ہے تم یہیں رکو، میں اور یہ لڑکا جا کر پہاڑ پر خدا ان کو سجدہ کر کے۔ تو لفظ سجدہ یہ بھی خدا کی پرستش کرنا ہے، خدا کی حمد کرنا ہے۔ اب دیکھیے مکاشفہ 5واں باب اور اس کی 9ویں اور 10ویں آیت۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا ہم دیکھیں گے 5واں باب۔ اور وہ یہ نیا گیت گانے لگے کہ تو ہی اس کتاب کو کھولنے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلہ اور اہل زبان اور امت اور قوم سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا۔ آمین۔ آگے پڑھیے۔ اور ان کو ہمارے خدا کے لیے ایک بادشاہی اور کاہن بنا دیا، اور وہ زمین پر بادشاہی کرتے ہیں۔ آمین۔ اب دیکھیے یہ حمد ہے، وہ ایک نیا گیت گا رہے برے کا، برے کے لہو کی پرستش ہو رہی۔ چلیے ہم اسی باب کے 13ویں اور 14ویں آیت دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں کیا ملتا ہے۔ پھر میں نے آسمان اور زمین کے نیچے کی اور سمندر کی سب مخلوقات کو، یعنی سب چیزوں کو جو ان میں ہیں، یہ کہتے سنا کہ جو تخت پر بیٹھا ہے اس کی اور برا کی حمد اور عزت اور تمجید اور سلطنت عبدالآباد رہے۔ اور چاروں جانداروں نے آمین کہا اور بزرگوں نے گر کر سجدہ کیا۔ آمین۔ اب غور سے سنیے کہ یہ کیسے اس کی حمد و تعریف کر رہے خدا قدوس کی، اور لکھا ہے وہ برے کی حمد کر رہے، یعنی باپ نے دنیا سے ایسی محبت رکھی تو اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ اب خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے؟ اس لیے خدا نے ہمیں اس لیے پیدا کیا جی کہ ہم اس کی حمد و تعریف کریں، ہم اس کی پرستش کریں، ہم اس کے نام کو جلال دیں۔ آسمان پر برے کی حمد ہے، زمین پر اس کی حمد ہے، سمندر اور تمام مخلوقات اس کی حمد کر رہے ہیں۔ غور سے سنیے، زبور کی کتاب
ज़बूर नंबर 145 उसकी 9वीं और 10वीं आयत हम देखते हैं तो वहाँ पर हमें हम्द व सताइश के बारे में क्या मिलता है, हम इसको सीखते हैं। ज़बूर 145 उसकी 9वीं और 10वीं आयत। खुदावंद सब पर मेहरबान है और उसकी हम्द उसकी सारी मखलूक पर है। उसकी रहमत उसकी दोबारा सारी पढ़ेंगे इसको दोबारा। ज़बूर 145 9वीं और 10वीं आयत। खुदावंद सब पर मेहरबान है और उसकी रहमत उसकी सारी मखलूक पर है। आए खुदावंद तेरी सारी मखलूक तेरा शुक्र करेगी और तेरे मुकद्दस तुझे मुबारक कहेंगे। आमीन। और तेरे मुकद्दस तुझे क्या कहेंगे? मुबारक कहेंगे। अब गौर से सुनिए, तेरा शुक्र करेगी ये सारी मखलूकात, सारी मखलूक तेरा क्या करेगी? शुक्र करेगी। तो इसका मतलब क्या है जी? इसका मतलब है हम जब हम्द करते हैं, प्रस्तिश करते हैं, तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम हर वक्त उसका शुक्र भी अदा करें, उसकी सताइश करें, उसकी हम्द करें। मुकाशवा की किताब 5वां बाब 11 से 12 आयत में 7 लफ्ज़ ऐसे हैं जो बर्रे के बारे में कहें। नंबर 1 कुदरत, नंबर 2 दौलत, नंबर 3 हिकमत, नंबर 4 ताकत, नंबर 5 इज़्ज़त, नंबर 6 तमजीद और नंबर 7 हम्द। और 7 का अदद कामलियत का अदद है। इसलिए आइए अज़ीज़ों, इस हम्द को देखें कि कैसे उसकी हम्द करते हैं। बर्रा की प्रस्तिश कैसे होती है, आसमान पर से साज कैसे बजते हैं। मुकाशवा की किताब 5वां बाब 8वीं आयत अगर हम पढ़ें तो हमको क्या मिलता है। आप मेरे साथ देखिए, आप अपनी बाइबल खोलिए और मुकाशवा की किताब 5वां बाब और उसकी जी 8वीं आयत हम इसमें से पढ़ते हैं। जी पढ़िए जी। जब उसने किताब ले ली तो वो चारों जानदारों और 24 बुजुर्ग उस बर्रा के सामने गिर पड़े और हर एक के हाथ में बरबत और ऊद से भरे हुए सोने के प्याले थे। ये मुकद्दसीन की दुआएं हैं। आमीन। ये मुकद्दसीन की दुआएं हैं। इसका मतलब वो हम्द सताइश कर रहे हैं और 24 बुजुर्ग खड़े हैं, 24 लोग खड़े हैं जो बरबत बजा रहे हैं। फिर आगे जब हम इसको पढ़ते हैं 14वें बाब की 2री और 3री आयत में तो लिखा है 1,44,000 लोग बरबत लिए हुए खड़े हैं। देखिए ज़रा मुकाशवा की किताब 14वां बाब और उसकी जी हम देखेंगे 2री और 3री आयत। और मुझे आसमान पर से एक ऐसी आवाज़ सुनाई दी जो ज़ोर के पानी और बड़ी गर्ज की सी थी, और जो आवाज़ मैंने सुनी वो ऐसी थी जैसे बरबत नवाज बरबत बजाते हों। वो तख्त के सामने और चारों जानदारों और बुजुर्गों के आगे गोया एक नया गीत गा रहे थे, और उन 1,44,000 शख्सों के सिवा जो दुनिया में से खरीद लिए गए थे, कोई उस गीत को ना सीख सका। शुक्रिया। 1,44,000 लोग बरबत बजा रहे, गीत गा रहे। और नंबर 3 मुकाशवा 15वां बाब उसकी 2री और उसकी 3री आयत अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है, फिर मैंने शीशे का सा एक समुंदर देखा जिसमें आग मिली हुई थी, और जो उस हैवान और उसके बुत और उसके नाम के अदद पर गालिब आए थे, उनको उस शीशा के समंदर के पास खुदा की बरबतें लिए हुए खड़े देखा। और वो खुदा के बंदा मूसा का गीत और बर्रा का गीत गा गा कर कहते थे, ऐ खुदावन खुदा कादर मुतलिक, तेरे काम बड़े और अजीब हैं। ऐ अज़ली बादशाह, तेरी राहें रास्त और दुरुस्त हैं। आमीन। ये लोग मिलकर, अब देखिए सारा आसमान खुदावंद की प्रस्तिश कर रहा है, खुदावंद की हम्द कर रहा है। 24 बुजुर्ग और वो मूसा और बर्रे का गीत गा रहे हैं। बरबत और ऊद से भरे हुए सोने के प्याले जो भाई ने पढ़ा, मुकाशवा 5वां बाब 8वीं आयत, ये हाथों में लिए बरबत और सोने के दूध के प्याले, ये मुकद्दसों की दुआएं हैं। वो नया गीत गा रहे हैं, नया गीत खुदा
کے سامنے، اس کے فضل کے تخت کے سامنے خوشی کے ساتھ. اور یہ نیا گیت ہے کیا؟ نیا گیت برے کے لہو کی تمجید، برے کے لہو کی پرستش، کہ یسوع مسیح مر گیا، تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا، وہ جلالی ہے، قدوس ہے، پاک ہے، الوہیم عہدۂ ہے، اور اسی نے ابلیس کے سر کو کچلا ہے. اور پیدائش کی کتاب 3 باب 15 آیت، اس کی مکاشفہ، یہ بہت بڑا مکاشفہ ہے اس آیت میں، وہ پورا ہوا کہ وہی اس کے سر کو کچلے گا. اور پھر بھائی نے جیسے پڑھا مکاشفہ کی کتاب 14 باب 2 آیت، زور کے پانیوں کی ماں. یہ آوازیں بربت نوا تھی، جیسے کوئی بربت بجا رہا ہو. پہلا باب 15 آیت مکاشفہ دیکھیے، اس کو بھی آپ پڑھ لیجئے. پھر مکاشفہ 14 باب اس کی 2 آیت، اور مکاشفہ 19 باب 6 آیت. چلیے ہم پہلا باب مکاشفہ اور اس کی 15 آیت دیکھتے ہیں. پڑھیے جی پہلا باب اور اس کی 15 آیت. یہاں پر آپ کو مکاشفہ کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 15 آیت میں کیا لکھ ملے گا؟ اور اس کے پاؤں اس خالص پیتل کے سے تھے جو بٹی میں تپایا گیا ہو، اور اس کی آواز زور کے پانی کی سی تھی. اور اس کی آواز زور کے پانی کی سی تھی. چلیے 14 باب اس کی 2 آیت پھر ہم پڑھتے ہیں، اور وہاں پہ ہمیں کیا ملتا ہے. اور مجھے آسمان پر سے ایک ایسی آواز سنائی دی جو زور کے پانی اور بڑی گرج کی سی تھی، اور جو آواز میں نے سنی وہ ایسی تھی جیسے بربت نواز بربت بجاتے ہوں. آمین. اب ہم 19 باب اور اس کی 6 آیت دیکھتے ہیں جی. 19 باب مکاشفہ کی کتاب ہے اور اس کی جی 6 آیت. پھر میں نے بڑی جماعت کی سی آواز اور زور کے پانی کی سی آواز اور سخت گرجوں کی سی آواز سنی کہ ہالےلویا، اس لیے کہ خداوند ہمارا خدا قادر مطلق بادشاہی کرتا ہے. آمین. ہالےلویا. خداوند ہمارا خدا قادر مطلق جو بادشاہی کرتا ہے. اور بربت کو عبرانی میں کفر کہتے ہیں. یہ بائبل مقدس میں تقریباً 42 مرتبہ اس کا ذکر ہے. سلیمان بن داؤد جو بادشاہ تھا، اس نے ہیکل کے لیے چندن کی لکڑی کی بربتیں بنوائی تھیں. یہ آپ کو پہلا سلاطین اس کا 10واں باب اس کی 12ویں آیت میں آپ کو مل جائے گا، آپ پڑھ سکتے بعد میں. نیا گیت کلام میں 9 مرتبہ استعمال ہوا ہے. وہ نیا گیت گا رہے تھے. یہ بربت نواز کون تھے اور کتنے لوگ تھے؟ 1,44,000 شخص. ان کے ماتھے پر برے کی مہر تھی، اور ان کے اوپر جو نام لکھا، ان کے یعنی خدا باپ کا نام لکھا ہوا تھا. وہ دنیا میں سے خرید لیے گئے تھے. یہ وہ لوگ تھے جو یسوع مسیح نے اپنے خون کی قیمت دے کر خریدا ہے. اور آج بھی جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، یسوع مسیح کے خون کو اپنے اوپر لیتا ہے، اس کی صلیب کے پاس آتا ہے اور خدا باپ کے تخت کے سامنے آ کر توبہ کرتا، اپنے گناہوں کا اقرار کرتا اور گناہوں کو ترک کرتا ہے، وہ بھی اس کا نام بھی آسمان پر لکھا جاتا ہے. ان کے سوا دنیا میں سے کوئی اس گیت کو نہ سیکھ سکا. کون نہیں سیکھ سکتے اس گیت کو؟ کیوں وہ پرستش نہیں کر سکتے؟ وہ لوگ جو مسیح کو جانتے نہیں، جن کو مسیح کی ذات کے مکاشفہ کا علم ہی نہیں ہے. نمبر 4 وہ لکھا ہے، وہ عورتوں کے ساتھ آلودہ نہیں ہوئے بلکہ کنوارے ہیں. ایسے لوگ جنہوں نے اپنی پوری زندگی خداوند کو دے دی. جیسے پال کہتا ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ ہر شخص میری طرح ہو، لیکن اگر کوئی ضبط نہیں کر سکتا تو وہ شادی کر. یہ بہت بڑا گہرا مکاشفہ ہے، یہ بہت پیغام لینتھی ہو جائے گا، اس لیے ہم اسے بالکل شارٹ بتا رہے ہیں. نمبر 5 وہ برا کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. مکاشفہ 19واں باب 11 سے 16 آیت میں لکھا ہے، اور جہاں کہیں برا جاتا ہے آسمان کی فوجیں اس کے پیچھے پیچھے چلتی. اس کا مطلب ہے آسمانی لشکر برے کی تعریف کے لیے، اس کی تمجید کے لیے اس کی حمد کرتا ہے. یسوع مسیح نے زبان مبارک سے الفاظ فرمائے، جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہیں میں ان کے درمیان ہوں. تو پھر جب یسوع مسیح آئے گا تو پھر ابراہیم، اسحاق، یعقوب، دانیل، حزقیل، یرمیہ، یسایہ وہ بھی آئیں گے. آسمانی لشکر بھی آئے گا. خدا باپ اس کی حضوری، روح القدس کی حضوری
ہمارے درمیان ہوگی. آئیے عزیزو ایسی پرستش کریں جو بندھنوں کو توڑ ڈالے، جو جوؤں کو توڑ ڈالے. ایسی پرستش. ہم پرانے عہد نامے کو مطالعہ کرتے ہیں. پچھلے میسیجز میں میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ پرستش کیسے بڑے کام کرتی. نمبر 6، یہ خدا اور برے کے لیے پہلا پھل ہے. نمبر 7، ان کے منہ سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا، وہ بے عیب ہے. آئیں ہم روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں. آج کے گیتوں کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں. بہت اچھے گیت گائے جا رہے ہیں، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بائبل کی ڈاکٹرین کے مطابق الفاظ ہو، بائبل کی ڈاکٹرین کے مطابق شاعری ہو، بائبل کی ڈاکٹرین کے مطابق اس کی طرزیں ہوں، اور ایسے گیت جو پروقار، پرمسرت ہو، اور جس میں صرف اور صرف خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس کے نام کو جلال دیا جائے. ایسے گیت جس میں یسوع مسیح کے لہو کی پرستش ہو. ایسے گیت جس سے لوگ برکت پائیں اور ساری جماعت مل کر اس کی پرستش کریں. جیسے یہ گیت تھا، یسوع نام میں قدرت پائی جاتی ہے، پاک کلام میں قدرت پائی جاتی ہے، جو چشمہ کلوری سے بہتا ہے وہ آج بھی پاپوں کو دھوتا ہے. تو پرستش صرف گیتوں کا نام نہیں ہے. پرستش دل سے، پوری جان سے، پوری روح سے، پورے بدن سے، پوری طاقت سے خداوند کی پرستش کرنا. میری دعا ہے کہ خداوند اس کلام کے وسیلہ آپ سب کو بڑی برکت دے. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. گاڈ بلیس یو.